Please start. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. माय नेम इज़ सोबिया कमर, वाइस प्रिंसिपल रिहान स्कूल लाहौर कैंपस. आज हमारे साथ एक बहुत मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं, जिनकी हम जिन मतलब हम आजकल के दौर में जिस तरीके से देखते हैं लोगों को कि वो हौसला हार जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने लिए हौसला कभी भी नहीं हारा और इनकी हिम्मत से जो है वो हमें एक सबक मिलने वाला है. सबसे पहले ये हमें अपना मुख्तसर तारुफ करवाएंगे. जी सर, अहमद साहब अपना तारुफ करवाइएगा. जी ज़रूर मिस सोबिया बेगम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया, थैंक यू. मेरा नाम सैयद रहमत अली शाह है और जब मैं रेहान स्कूल से जुड़ा तो मुझे रेहान अल्लाहवाला साहब ने एम्पावरमेंट वाला का टाइटल एज अ गिफ्ट दिया, जिसको मैंने बहुत प्राउडली अपने नाम के साथ अटैच किया और अब ये मेरी पहचान बन गया है सोशल मीडिया के ऊपर. मेरी उम्र 37 बरस है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है, हाई स्कूल डिग्री है मेरे पास. और मेरी हॉबीज़ में मुझे नेटवर्किंग करना, सोशलाइज़िंग करना, लोगों से मिलना, उन्हें अपनी स्टोरी बताना, उनकी स्टोरी सुनना, ये मेरी हॉबीज़ में शामिल है. और पिछले 3 साल से रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में एज़ अ लीड फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ और इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को मिला, अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिला. और इसी तरह पिछले 3 साल से मैं पॉडकास्टिंग भी कर रहा हूँ और 250 से ज़्यादा पॉडकास्ट मैं कर चुका हूँ. और इसमें दुनिया भर के लोगों से इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला, जिससे बहुत सारी लर्निंग हुई, बहुत सारा इल्म हासिल किया लोगों से और बहुत सारे नज़रियात को जानने परखने का मौका मिला. और लास्टली मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि मैं एक माज़ूर शख्स हूँ, मैं चलने-फिरने से कासिर हूँ, व्हीलचेयर यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने इसके बावजूद मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत एन्जॉय की है, बहुत खुश-खुर्रम हूँ और अभी भी बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ और आगे भी होपफुल हूँ कि ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी इंशाअल्लाह. तो ये मेरा बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन. सर, आपका क्या ख्याल है कि कोई एक कमी या एक खामी जो है वो इंसान की ज़िंदगी पर हावी हो सकती है? डिपेंड करता है कि वो ख़ामी कितनी बड़ी है और जिसकी ज़िंदगी में है, वो उसको किस नज़रिए से देखते हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स बिल्कुल फ़ालिज़-ज़दा हैं और वो बिस्तर से हिल नहीं सकते, तो ज़ाहिर है वो जो ख़ामी है उनकी ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा हाइल करेगी उनकी ज़िंदगी को नॉर्मल जीने में. लेकिन अगर किसी को बहुत माइनर सी डिसेबिलिटी है, जैसे कोई हाथ काम नहीं करता या एक पैर काम नहीं करता, तो आई थिंक वो उसके सहारे अपनी ज़िंदगी को निस्बतन बेहतर अंदाज़ से गुज़ार लेंगे. तो डिपेंड करता है कि वो ख़ामी क्या है. ब और दूसरा नज़रिए पे भी डिपेंड करता है कि आप जो आपकी किस्मत ने आपको दिखाया है, आप उस पे हार मान जाते हैं और अपने आप को बिल्कुल अ, छोड़ देते हैं, किस्मत के हवाले कर देते हैं, या फिर आप खुद से जद्दोजहद करते हैं और अपने लिए कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने नज़रियात के मुताबिक ढालने के लिए कुछ ना कुछ जद्दोजहद अगर आप करते हैं, तो उसका सिला भी ज़रूर अल्लाह ताला आपको देता है. तो ये डिपेंड करता है. सर, बिल्कुल ऐसा ही है. मैं खुद इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुस्अहा. अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा नहीं आज़माता. तो ये बेशक हमारे ऊपर आज़माइश है अल्लाह की तरफ से, और ये जो है सिर्फ़ हमें आज़माने के लिए आती हैं. ये हम कितने शुक्रगुज़ार होते हैं या कितने साबित कदम होते हैं. मतलब इतनी सारी नेमतें हमारे पास हैं, उसे छोड़कर हम सिर्फ़ अपनी एक ख़ामी या कमी को लेकर बैठ जाते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं. सर, आपके नज़दीक जो है वो लीडरशिप का क्या किरदार है? लीडरशिप ज़ाहिर है एक वो ट्रेन का एक इंजन की तरह होते हैं. जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ लीडर जाएँगे, वहाँ-वहाँ उनके फॉलोअर्स भी जाएँगे. तो लीडर पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है और लीडर होना एक आसान जॉब भी नहीं है. लीडर हिमसेल्फ या हरसेल्फ, उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनकी वजह से वो लीडर बने. बाय बर्थ एक वो राइट किसी को मिल जाता है कि वो लीडर है क्योंकि उनके वालिद साहब लीडर थे, तो अब वो लीडर है. तो इसमें फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं.
لیڈر کی جو پوسٹ ہے یا لیڈر کا جو اعزاز ہے، جو منصب ہے، آئی تھنک وہ ارن کرنا چاہیے اور وہ انہیں کو ملنا چاہیے جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور یہ آسان منصب نہیں ہے۔ اس میں آپ کو خود کو بھول کے اپنے فالوورز کو پہلے ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، جو آپ ان سے چاہتے ہیں پہلے خود آپ کو وہ پرفارم کرنا پڑتا ہے، خود آپ کو ان کو دکھانا پڑتا ہے کر کے کہ اس طرح آپ نے بھی کرنا ہے۔ تو لیڈر بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی قافلے کے لیے، کسی بھی ڈیلیگیشن کے لیے۔ اگر آپ کے فالوورز ہیں اور آپ ان کو کہیں پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ان کا ایک انجن ہیں جن کے پیچھے پیچھے وہ ساری بوگیاں چلیں گی۔ تو یہ میری فلاسفی ہے لیڈر کے حوالے سے۔ صحیح سر، پھر آپ کے نزدیک جو ہے وہ ایک بہترین جو تعلیمی لیڈر ہوتا ہے اس میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ گئی تھی، ریپیٹ کیجیے گا اپنا سوال پلیز۔ نیٹ گیا۔ ہلو؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، آ رہی ہے۔ میں ریکویسٹ کی تھی کہ ریپیٹ کر دیجیے گا اپنا کویشچن تاکہ میں دوبارہ صحیح سے سنوں۔ مس صوبیہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر میں ہوں، آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ اب آئی ہے مس صوبیہ، ریپیٹ کیجیے گا جی پلیز۔ سر، میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ایک لیڈر میں بہترین خوبیاں کون کون سی ہونی چاہیے؟ بہترین خوبیاں کون کون ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ نڈر ہونے چاہیے، بے خوف ہونے چاہیے، ان کو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ڈر ایک ایسا احساس ہے جو ہمیں کبھی کبھار غلط کو بھی صحیح کہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو لیڈر کو نڈر ہونا چاہیے، بے خوف ہونا چاہیے، اور آنیسٹ ہونے چاہیے۔ ان کو ایمانداری کے ساتھ جو بھی وہ پرچار کرتے ہیں اپنے فالوورس کو، وہ آنیسٹی کے ساتھ کریں، اور سمپیتھیٹک ہونی چاہیے اپنے فالوورس کا، ان کو درد ہونا چاہیے، ان کو احساس ہونا چاہیے۔ آئی تھنک یہ کچھ میرے حساب سے کوالٹیز ہیں جو لیڈر میں ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے فالوورس کو بہتر انداز میں مینٹور کر سکے، لیڈ کر سکے۔ آئی تھنک مس صوبیہ کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، چلیں ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جی سر، میرے پاس جو ہے وہ نیٹ چلا گیا تھا۔ آواز آ رہی ہے اب؟ جی مس صوبیہ، آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے۔ سر اب یہ نئے سرے سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا یا اسی میں ہی سیٹنگ ہو جائے گی اس کی؟ اگر آپ اچھی ایڈیٹنگ جانتے ہیں تو اس میں ہی ہو جائے گی۔ نہیں چل رہا ہے سر۔ جی سر، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس ہیں ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ایک لیڈر کیسے کر سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی لیڈر اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو روزانہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے دیں، ان کو بوریت سے بچائیں، اور ان کے احساسات کو سمجھیں۔ آئی تھنک بی ان دیئر شوز سم ٹائمز کین ہیلپ آلسو۔ تو ان کی جگہ پہ رہ کے سوچنے کی کوشش کریں کہ آج ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو کیا دیا جائے جس سے ان کی ہیلپ ہو، کیونکہ اسٹوڈنٹ کا موٹیویٹ رہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ خاص طور پہ ہمارے سسٹم میں، کیونکہ ہم بالکل ایک ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، تو جو لوگ اس ایجوکیشن سسٹم سے نا امید ہو جاتے ہیں وہی ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہمیں ان کی موٹیویشن کو برقرار رکھنے کے لیے پھر ایکسٹرا کچھ کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے آئی بلیو۔ تو اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ رکھنا، ہر دن ان کے لیے کچھ نیا چیلنج کریٹ کرنا، ان کو کچھ نیا سیکھنے پر راغب کرنا، آئی تھنک یہ اگر ایز لیڈرز ہم کریں
تو آئی تھنک اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے، موٹیویٹیڈ رہیں گے اور انسپائرڈ رہیں گے۔ سر ایک اسکول کی کامیابی میں جو ہے وہ آپ کے پرنسپل کا کیا کردار ہوتا ہے؟ آئی تھنک پرنسپل ایک کنبے کے سربراہ کی طرح ہوتا ہے، جیسے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر کو، اپنے گھر کے افراد کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو محفوظ فیل کراتا ہے۔ تو اسی طرح پرنسپل بھی جو ہے وہ اسکول کا ایک سربراہ ہوتا ہے یا ہوتی ہیں، اور ان کے ذمے اسکول کی ساری باغ ڈور ہوتی ہے، ہر ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک اگین بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جو اس کو آسان طریقے سے نبھائے، آئی تھنک ان کے لیے سیلیوٹ ہے۔ سر والدین اور اسکول کے درمیان میں جو مضبوط تعلق ہے، ایک پرنسپل اس تعلق کو کیسے قائم رکھ سکتا؟ آئی تھنک فریکوینٹ سر سوال ریپیٹ کمیونیکیشن۔ کروں یا آواز آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے آواز آئی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی سر آ رہی ہے۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فریکوینٹ کمیونیکیشن بٹوین پیرنٹس اینڈ ٹیچرز، آئی تھنک پیرنٹس اینڈ پرنسپل، آئی تھنک یہی ایک واحد ذریعہ ہے جس طرح آپ، جس کے ذریعے آپ والدین کو اپنے کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں، ان کو ہر نئی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور ان کے ویژن کو اور اپنے ویژن کو الائن رکھ سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک دا کی ہیئر از کمیونیکیشن بٹوین پرنسپل اینڈ پیرنٹس۔ سر مشکل فیصلے کرتے وقت جو ہے وہ ایک لیڈر کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو جو فیصلہ لیا جا رہا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، یہ سب سے اہم نقطہ ہوتا ہے سوچنے کے لیے، اور کیونکہ ہم فیصلے لیتے ہیں جو ہمارے حالیہ، جو ہمارے پاس سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، یا جو ہم جن نکات پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اسی بنیاد پر ہم اپنے مستقبل کے فیصلے لیتے ہیں۔ تو آئی تھنک آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کی بیسس کیا ہیں، اور کن بیسس پہ آپ سوچ کر فیصلہ لے رہے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک فیصلے لینے سے پہلے اس کے آؤٹ کم پہ اگر آپ غور کریں تو آئی تھنک یہ زیادہ بہتر ہے، پھر فیصلے تقریباً اچھے ہی ہوتے ہیں۔ سر آپ کا کیا خیال ہے کہ اے آئی کے دور میں جو ہے وہ لیڈرشپ یا تعلیمی قیادت ممکن ہے اے آئی کے ساتھ؟ جی جی بالکل ممکن ہے، اور یہاں تو میں سمجھوں گا کہ کچھ اور زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے، نئی اصطلاح ہے، نیا سسٹم ہے، تو اس میں تو مزید زیادہ لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے انیشلی۔ پھر جب انسان اس کو سیکھ جاتا ہے اور صحیح طرح استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر یہ خود ہی آپ کا استاد بن جاتا ہے۔ تو انیشلی بالکل استاد کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے، ایتھیکل یوز کیسے کیا جائے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کس طرح آپ کے فائدے کے لیے یہ کام آ سکتے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بہترین سے بہترین استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، وہ سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو آئی تھنک ٹیچر کی اور لیڈر کی ضرورت ہمیشہ ہی رہے گی، چاہے دور کوئی بھی ہو۔ سر اسکول میں جو ہے ٹیم ورک کے لیے ہم کیا کیا اسٹیپ لیں؟ ٹیم ورک کے لیے آئی تھنک اگین آپس میں کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ ایز اے پرنسپل اور آپ کے ماتحت جو بھی کام کرتے ہیں ان سب کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا پرابلم آپ کو بتانے میں کسی کو ہچکچاہٹ نہ ہو، آپ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر ٹیم بلڈنگ ہونی چاہیے، فریکوینٹ میٹنگز ہونی چاہیے، اور آئی تھنک پالیٹکس جتنی کم ہو اتنی بہتر ہے۔ آپس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، ٹانگ کھینچنے کی اگر کوئی ایک روایت بن گئی ہے تو پھر اس سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ٹیم بلڈنگ میں آپس میں آپ کے سیاست نہیں ہونی چاہیے ہے، اور ایک دوسرے سے متعلق اچھی فیلنگز ہونی چاہیے، اور کوئی بھی یہ فیل نہ کرے کہ یہ میری جگہ لے لے گا، یا
مجھ سے اوپر چلا جائے گا تو میرا کیا ہو. تو آئی تھنک یہ جو انسیکیورٹیز ہیں یہ اگر ختم ہو تو ٹیم بلڈنگ بہت اچھی ہوتی. سر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم استاد جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے اندر بہترین لیڈرشپ اسکل پیدا کر سکتے ہیں؟ کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہی سسٹم بنانے کی کوشش ریحان اللہ والا صاحب کر رہے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس سے ہم اسٹوڈنٹس لیڈرز بائی ڈیزائن بنا سکیں، نہ کہ لیڈرز بائی ایکسیڈنٹ ہوں ہمارے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں لیڈرز بائی ڈیزائن ہوں. تو گول یہی ہے انیشلی کہ کم از کم 1,000 اسٹوڈنٹس اس سسٹم سے گزار کر ریحان اللہ والا صاحب 1,000 لیڈرز اس دنیا کو دے سکیں، جو کہ ہر ایک انڈیویجولی 10 لاکھ لوگوں کی زندگی میں پازیٹیو امپیکٹ ڈال سکے ان اینی وے. تو یہی اس اسکول کا مقصد ہے، اور یہی ریحان اللہ والا صاحب کا ویژن ہے، اور اسی پر ہم اور آپ مل کر کام کر رہے ہیں. بالکل سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، آپ کا یہ کیا خیال ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت موجود ہے تو اس میں کانفیڈینس اور ذمہ داری کا احساس ایک ایسے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہو سکتا ہے جس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے؟ جی بالکل، کیونکہ جو دو خصوصیات آپ نے گنوائی وہی لیڈرشپ کا خاصہ بھی ہوتی ہیں. تو اگر کسی میں لیڈرشپ کی خصوصیات ہے تو اس کا مطلب وہ کانفیڈنس میں بھی بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اور دوسری خصوصیت کیا بتائی تھی آپ نے؟ آپ نے کانفیڈنس کا ذکر کیا اور ایک اور بات کی آپ نے. سر، احساس ذمہ داری. احساس ذمہ داری، بالکل. تو یہ دو جو خصوصیات ہیں یہ ظاہر ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہیں. تو جن میں آلریڈی یہ دو خصوصیات ہیں تو ظاہر ان میں لیڈرشپ کی خصوصیات زیادہ ہوں گی، اور وہ زیادہ بہتر انداز میں لیڈر بن سکیں بنسبت اس کے کہ جن میں وہ دو خصوصیات نہیں ہیں. سر، آپ کے خیال میں ہمارے پاکستان میں اس ٹائم جو ہے فیوچر میں ایجوکیشن کی لیڈرشپ کس طرف جا رہی ہے؟ میرے خیال میں بہت اچھی جا رہی ہے، اور میں پر امید ہوں کہ آنے والی جو جنریشن ہے جو انشاءاللہ اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے گی، وہ آج کی حکومتوں سے، سیاستدانوں سے بہت بہتر ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اور وہ ایجوکیشن کو بھی اچھا کریں گے، وہ اس ملک کے ہر ایک چیز کو اچھا کریں گے، اور پاکستان کو پھر سے جو ہے وہ رہنے کے قابل ملکوں میں سر فہرست لے کر آئیں گے انشاءاللہ. میں پوری امید سے ہوں اس بارے. انشاءاللہ. سر، آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا تجربہ ہمیں بتائیں گے جس نے آپ کے اندر کی لیڈرشپ کو اور زیادہ نکھارا ہو اور ابھارا ہو؟ آئی تھنک جب مجھے 10 ماہ ہو گئے تھے ریحان اللہ والا صاحب کی شاگردی میں آئے ہوئے، اور میں انٹرویوز کر رہا تھا اور انٹرویوز لے رہا تھا، دے رہا تھا، انٹرویوز سکھا رہا تھا لوگوں کو. تو مارچ 2024 میں مجھے ریحان اللہ والا صاحب کی کال آئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ہائر کر رہے ہیں سیلری کے اوپر، اور ہم آپ کو ہیڈ آف انٹرویوز ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ ریحان اسکول کے تمام اسٹوڈنٹس فیسیلیٹیٹرس کو انٹرویو کی اسکل سکھائیں، ان کے انٹرویوز بہتر کرنے میں مدد کریں. تو آئی تھنک وہ لمحہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے انسان کا وہ خواب پورا ہو جاتا ہے جو اس نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو. تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں ایک تنخواہ دار شخص کہلاؤں گا. جب مجھے کوئی تنخواہ دے گا، کوئی سیلری دے گا، مجھے سیلری پہ ہائر کیا جاؤں گا میں. تو وہ لمحہ کچھ ایسا تھا کہ میں نے اپنے اندر ایک خود اعتمادی کا سیلاب میں نے فیل کیا اپنے اندر، کہ اچانک سے کسی نے میرے جسم میں خون کی جگہ خوشی، خود اعتمادی، سیلف ڈیپینڈنس، یہ ساری چیزیں بھرتی ہوں، کہ مجھے احساس ہوا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. لائک آئی ایم ناٹ اے یوز لیس پارٹ آف دس ورلڈ، آئی کین بی آف سم یوز. میں کچھ نہ کچھ قابل ہوں، اور میں کسی کام آ سکتا ہوں کسی کے. تو وہ جو فیلنگ تھی، آئی تھنک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا، مجھے پروڈکٹیوٹی کی طرف لانے کا. الحمدللہ
थैंक्स टू माय पेरेंट्स, और उनकी मेहनतें थी, और थैंक्स टू रेहान अल्लाह वाला साहब कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में, जिसने मुझे यकसर चेंज किया मुझे। सर ऐसा ही है, ये चीज़ तो सरखान साहब में है कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं और वो खुद पीछे रह के, बैक पे रह के जो है वो लोगों को लीड करने का मौका देते हैं, आगे आने का मौका देते हैं। ऐसा ही सर है। अगर स्कूल में अगर टीम के मेंबर आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना कर रहे हो तो एज अ प्रिंसिपल क्या स्टेप लेने चाहेंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारी ऑनलाइन अकेडमी की टीम में भी कभी कोई काम है वो स्टक हो जाता है किसी एक पॉइंट पे जाके, तो वहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ पाता। अब जैसे हाल ही में एक अभी अभी भी एक सिनेरियो चल रहा है, और मैं 3 हफ्ते से 2 हफ्ते से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बात आगे बढ़े, वो काम हल हो जाए, प्रॉब्लम हल हो जाए, काम बन जाए, और जो भी हर्डल्स हैं वो दूर हो जाएँ। लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं, हालाँकि मैं हर फ़ोरम तक जा चुका हूँ और चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रही। तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत हेल्पलेस फ़ील करते हैं। आप फ़ील करते हैं कोई कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए, कोई ऐसा कोई ऐसा ऐसी ट्रिक इख्तियार की जाए कि ये काम फ़ौरन से हल हो जाए। तो कभी ऐसा होता है कि चीज़ें स्टक हो जाती हैं। बट अगेन आपको ट्राई करते रहना चाहिए, और एज़ अ प्रिंसिपल आपने पूछा, तो प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ से चीज़ें स्टक हो रही हैं, और अथॉरिटी किसके पास है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और उस अथॉरिटी को यूज़ करके वो मामला जल्द से जल्द हल करने चाहिए। आई थिंक यहाँ पर प्रिंसिपल की ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ करें और चीज़ों को दोबारा प्रॉपर्ली फ़्लो कराएँ। स्टक नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा देर तक अगर कोई प्रॉब्लम स्टक हो जाती है तो फिर चीज़ें बेहतरी की जानिब नहीं बल्कि रिवर्सल की जानिब चली जाती हैं। तो एज़ अ प्रिंसिपल आई थिंक जॉब यही है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करके बॉटलनेक कहाँ आ रही है उसको आइडेंटिफ़ाई करके अथॉरिटी को यूज़ करके वो काम हल करवाना चाहिए जल्द से जल्द। ये सही है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन असल में होता ऐसे है कि अक्सर जो हमारे पास माशरे में लोग हैं, वो जो क़यादत कर रहा है उसी की टाँग खींचने पर उतर आते हैं ना। उसकी बात सही है या गलत है बस माननी नहीं है, मतलब उसे नीचा दिखाना है। तो तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आगे लेकर स्टाफ को चलने में। हुँ। सर आप के नज़दीक जो है आप अपनी लीडरशिप में सबसे मुश्किल फ़ैसला कौन-सा था, जो आपने किया? मैं तो फ़िलहाल खुद एक स्टूडेंट के तौर पे खुद को देखता हूँ, तो मैं खुद को लीडर तो नहीं मानता हूँ। लेकिन सब स्टूडेंट्स की नज़र में तो है ना? आई थिंक मैं अपने लिए जो मैंने एक बहुत मुश्किल फ़ैसला किया था, वो जब मैंने स्टेप डाउन किया था एज़ अ हेड ऑफ़ इंटरव्यूज़ डिपार्टमेंट, तो आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि जब मैं उस पोज़ीशन पे था तो तमाम प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करना, स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना, हर हर एक स्टूडेंट या फैसिलिटेटर या प्रिंसिपल मुझसे राब्ते में रहते थे, राब्ता करते थे, इंटरव्यूज़ के हवाले से, गलतियों के हवाले से, गाइडेंस के हवाले से। तो वो आपको फिर एक तो आपको अच्छा बहुत लगता है, आपको इतनी इज़्ज़त मिलती है, और दूसरा आपको आदत सी हो जाती है इन इन तमाम चीज़ों की ना। तो फिर जब आप उसको लूज़ कर देते हैं तो थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल डिसीज़न था। लेकिन मैं फ़ील कर रहा था कि मुझे जो सपोर्ट चाहिए है फैसिलिटेटर से, प्रिंसिपल से, वो मुझे मिल नहीं रही थी, क्योंकि मैं रिमोटली काम करता हूँ अपने घर से। तो स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ ठीक कराने के लिए उनके सरों पे एक फ़िज़िकल फैसिलिटेटर का होना बड़ा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स रिमोटली बहुत हद तक आपकी बात मान भी लेते हैं, मगर 100% नहीं मानते। लेकिन अगर कोई एज़ फैसिलिटेटर हमारे हाथ-पाँव बन जाएँ, हमारी आँखें बन जाएँ और उनके सरों पे सवार हों, तो आई थिंक चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मुझे उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल सकी।
جس کی وجہ سے میں وہ رزلٹس نہیں لا سکا جو ریحان اللہ والا صاحب مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو پھر میں نے سوچا کسی اور کو موقع دیا جائے اور شاید وہ کچھ بہتر پرفارم کر لے. تو آئی تھنک وہ ایک بڑا مشکل ڈیسیجن تھا میرے لیے. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی تک محدود رکھوں اور اپنی نائٹ شفٹ کلاس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. سر ڈیجیٹل اسکلس کے دور میں لیڈر کے اندر کون کون سی اسکلز ہونی چاہیے؟ آئی تھنک ڈسٹریکشن سے بچنا یہ آج کل کے زمانے کی ایک ایسی اسکل ہے. آئی تھنک جس کے پاس ہو وہ بہت آگے جا سکتا ہے, اپنے ٹائم کو بہت بہترین یوٹیلائز کر سکتا ہے, جو کہ میں بہت لیک کرتا ہوں. میں بہت ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے فیس بک آن کرتا ہوں کسی کام کے لیے, اچانک سے سامنے کچھ اور نیوز آ جاتی ہے یا کوئی ایسا آرٹیکل سامنے آ جاتا ہے, اس کو پڑھتے پڑھتے پھر آدھا گھنٹہ کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں لگتا. تو ڈسٹریکشن سے بچنا آئی تھنک آج کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ فوکسڈ رہیں اپنے کام کے اوپر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے وقت کو بچائیں, اپنے آپ کو فوکسڈ رکھیں اپنے کام کے اوپر, اپنے مشن کے اوپر. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے ڈیجیٹل دور میں. سر ہمیں جو ہے وہ ناکامی سے کیا سبق ملتا ہے, کیا سیکھتے ہیں آپ؟ اپنی ناکامی سے پہلا سبق کیا لیتے ہیں؟ آئی تھنک ایک بڑا مشہور محاورہ ہے, فیلیئرز آر دا پلرز آف سکسیس. تو فیلیئر جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو وہ ناکامیاں جمع ہو آپ پہ کامیابی کا پلر بن جاتے ہیں. تو ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرائی کر رہے ہیں. اگر آپ ٹرائی ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ ناکام نہیں ہو رہے, لیکن اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ ٹرائی کر رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. 2 بار 3 بار 4 بار ناکام ہوتے ہیں, 5 بار آپ کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی کامیابی تو ہے. اب وہ 3 ٹرائز کے بعد ہے یا 4 ٹرائز کے بعد ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی لرننگ کے اوپر کہ آپ نے کتنا لرن کیا. بالکل ایسا ہی ہے سر. اینڈ میں جو ہے وہ آپ ہمارے نوجوان طلباء کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ضرور. میں اپنی ایکسپیرینس سے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی ایج ہے, خاص طور پہ 15 سے 25 سال کے درمیان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جب آپ تھکتے نہیں ہیں, جب آپ کو نیند کم آتی ہے, آپ میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے, فوراً سی چیزیں آپ سیکھ جاتے ہیں, آپ کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بہت شارپ مائنڈ ہوتا ہے انسان کا. تو اس ایج میں اگر آپ فوکسڈ فلی توجہ کے ساتھ اگر کسی ایک سکل پہ 2 سکلز پہ آپ کام کر مہارت حاصل کر لیں, خود کو ماہر بنا لیں اس کا, تو آئی تھنک اگلے آنے والے 35 45 55 جتنے بھی آپ کے سال ہوں گے عمر کے, آپ اس میں کامیابی کے جھنڈے آپ گاڑتے رہیں گے, کامیابی کے منازل آپ طے کرتے رہیں گے. بس یہ 10 سال اگر آپ نے اپنے کریئر کے اوپر فوکس کر لیا, اپنی لرننگ اپنی بیس بنانے پہ فوکس کر لیا, تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں the world will be yours, اور you will be the king of the world of your own world. تو میں اپنی تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا وہ قیمتی وقت ضائع کیا فضول کاموں میں, لیکن اگر کوئی مجھے سن رہا ہے اس ایج کا, تو اگر آپ فوکس فلی اس ایج کو کسی بہتر کام میں لگا لیں تو you will create wonders انشاءاللہ. سر ایسا ہی ہے, لیکن ہمارے بچے جو ہے وہ آج کل بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں سیکھنے اور لرننگ کرنے کے لیے ایسی ایسی قیادت اور ایسی چیزیں مل رہی ہیں جو ہمارے دور میں ہمیں اویلیبل ہی نہیں تھی. ایسا ہی ہے, سر لیکن وہ اس کو پہچانیں اور اس کو سمجھیں تو جی جی بات ہے پھر. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے ٹائم نکالا اور اپنے جو ہے وہ تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے, اپنی قیمتی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. امید کرتی ہوں کہ سب کے لیے یہ گفتگو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پوائنٹ ان کے آگے بڑھنے کے لیے نکال لے گی. آپ کا اللہ بہت شکریہ حافظ. مس شکریہ. صوبیہ کہ آپ نے اس صبح کے اس ٹائم پہ مجھے ٹائم دیا اور میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکا. ہوپ فلی
سب اچھا گیا ہو اور میرے جوابات آپ کے مطابق ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ آل دا بیسٹ. اللہ حافظ. اوکے سر، اللہ حافظ.